जनूबी पंजाब तवील अरसे से अलग सूबे का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि वो एक अलग सूबा चाहती है या सेक्रेटरीट के नाम पर दिए जाने वाले लॉलीपॉप को मुस्तरद करती है। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि नहीं, हम एक सूबा क्या, हम इस खित्ते के लोगों को 2 सूबे थे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो ये मामला खत्म हो गया। मुस्लिम लीग को सियासी तौर पर दबाव में लाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलग सूबे की हिमायत का ऐलान कर दिया। जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इक़्तिदार आया, इसी खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब बने। 2018 के इलेक्शन में अवाम ने बड़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह मैंडेट दिया और क़यादत में बनने वाली हुकूमत जब बरसर इक़्तिदार में आई तो लोगों ने मुतालबा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वादे के ऐन मुताबिक अलग सूबे के लिए इक़दामात उठाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले जो बड़े नाम थे, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, ये लोग सूबे के हवाले से बारहा इजहार करते रहे इस खित्ते के लोगों का हक है। पीटीआई की हुकूमत ने यह फैसला किया कि सेक्रेटेरिएट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। शुरू में अफसरान शौक से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अपने आप को पेश करते रहे और वो कई घंटे बाहर बैठकर इंतजार करते रहते थे और इंतजार कर के वापस आ जाते थे। उस्मान बुज़दार से उनकी मुलाकात नहीं हो सकती थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस बात की कोशिश की थी कि किसी तरीके से साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन नकवी रुखसत हो गए तो शादरा ग्रुप जो दिन को रात कहता था तो रात हो जाती थी। किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वो उनके सामने कोई बात कर सके। मरियम नवाज के वज़ीर आला बंद मोहसिन नकवी ग्रुप हकीकत में एस्टेब्लिशमेंट का हिमायत याफ्ता प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील बलोच। नाज़रीन, जब हम ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे थे तो जिस पहलू पर हमने सबसे ज़्यादा गौर व खौस किया वो ये था कि हमारे इस प्रोग्राम के मौज़ूआत क्या होंगे। कुछ दोस्तों का ख्याल था कि दुनिया भर में होने वाले हालात व वाक़यात के साथ साथ लम्हा ब लम्हा तब्दील होती मुल्की सियासी सूरत हाल को हम अपने मौज़ूआत का मरकज़ व महवर बना कर रखेंगे। लेकिन कुछ दोस्तों का ख्याल ये था कि दुनिया भर में होने वाले हालात व वाक़यात और मुल्क की सियासत को 24 घंटे मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर फिर ज़ेर बहस लाया जाता है। हमें उन मौज़ूआत की तरफ जाना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया जिन पर तवज्जो नहीं दे सकता। हमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की ख़बरें तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नज़र आ जाती हैं और वहाँ पर होने वाले हालात व वाक़यात से लोगों को आगाह भी किया जाता है। लेकिन साउथ पंजाब, बिलखसूस मुल्तान, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, इसी तरीके से बहावलपुर, बहावल नगर, लिया, मुजफ्फरगढ़ के इलाके और हालात व वाक़यात से लोग लाइल्म रहते हैं। क्या जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन फराहम की जाती है वो इतनी मैकेनिकल अंदाज की होती है कि लोग सुनकर भी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और वो इस खित्ते की होने वाली हकीकी सियासी, समाजी, इंतज़ामी हालात व वाक़यात से आगाही लोगों तक नहीं पहुँच पाती। तो हमने ये तय किया था कि हम उन हालात व वाक़यात को, उन मौज़ूआत को लेकर अपने क़ारीन के सामने पेश होंगे। हम अपने नाज़रीन के सामने, आप लोगों के सामने उन मौज़ूआत को लेकर आएंगे जो मौज़ूआत आपको किसी भी फोरम पर नहीं मिल रहे हों। मौज़ूआत का चुनाव हम इस तरीके से करेंगे कि आप लोगों तक वो हालात व वाक़यात पहुँचें जो आप लोगों की समाअतों से ओझल हैं, आप लोगों की नज़रों से ओझल हैं। तो आते हैं अपने आज के मौज़ूआत की तरफ। हमारे आज के 2 बड़े मौज़ू हैं और दोनों मौज़ूआत का ताल्लुक़ मुल्तान से भी है, बहावलपुर से भी है और पूरे इस खित्ते से है, जिनमें से पहला मौज़ू है साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से पंजाब हुकूमत के हालिया किए जाने वाले फ़ैसले। पंजाब हुकूमत ने हालिया दिनों में साउथ पंजाब के हवाले से एक फ़ैसला लिया है जिसके तहत साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के किरदार के तयन किए बगैर ये फ़ैसला किया गया कि साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट में स्पेशल सेक्रेटरीज बिठाए जाएंगे, जबकि ये स्पेशल सेक्रेटरीज 20वें ग्रेड के अफसरान होंगे जो लाहौर ही में बैठे हुए सेक्रेटरीज़ को, मुतलका महकमे के सेक्रेटरीज़ को जवाबदेह होंगे और उनकी हिदायत के मुताबिक अमल दरामद करेंगे और उनकी हिदायत के मुताबिक मामलात को लेकर आगे चलेंगे। जनूबी पंजाब या सराइकी खित्ता के लोग एक तवील अरसे से अलग सूबे का मुतालबा करते आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से अपने अपने तरीके से इस मुतालबे को देखा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि वो एक अलग सूबा चाहती है और वो सेक्रेटेरिएट के नाम पर बनाए जाने वाले या सेक्रेटेरिएट के नाम पर दिए जाने वाले लॉलीपॉप को मुस्तरद करती है।
جبکہ مسلم لیگ نون نے کہا کہ نہیں ہم ایک صوبہ کیا، ہم اس خطے کے لوگوں کو 2 صوبے دیں گے۔ عوامی مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبے کے حوالے سے سیاسی جماعتوں نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے ایک کمیشن بھی تشکیل دیا، جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کون سے اضلاع کو سرائیکی صوبہ یا جنوبی پنجاب صوبہ یا صوبہ وسیب کا حصہ ہونا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2008 سے 2013 کے دور اقتدار میں اس صوبے کے حوالے سے سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی اور اس قرارداد کو پاس کر لیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو یہ معاملہ ختم ہو گیا اور اس معاملے پر کسی قسم کی پیش رفت نہ ہو سکی، بلکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ایسے اقدامات اٹھائے جانے لگے جس سے اس تاثر کو تقویت ملتی تھی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت صوبے کے حوالے سے کوئی بڑا اور سالڈ سٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلم لیگ کو سیاسی طور پر دباؤ میں لانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے بھی الگ صوبے کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان ملتان آئے تھے تو انہوں نے الگ صوبے کے مطالبے کی تائید کی تھی، لیکن وہ ابھی اس وقت تک وزیر اعظم نہیں بنے تھے۔ جو ہی پاکستان تحریک انصاف کے پاس اقتدار آیا اور اسی خطے سے تعلق رکھنے والے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو یہ مطالبہ ایک دفعہ پھر زور پکڑ گیا کہ الگ سے صوبہ بنایا جائے۔ چونکہ 2018 کے الیکشن میں جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جس میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہر بڑے ضلع سے ہر بااثر سیاستدان گھرانے نے شمولیت اختیار کی اور اس بات کا عزم کیا کہ وہ اپنے لیے ایک الگ صوبہ لے کر رہیں گے۔ صوبہ محاذ کے لوگوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے مذاکرات کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ صوبہ محاذ اپنا الحاق پاکستان تحریک انصاف سے کر لے گا اور پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف الگ صوبے کے لیے اقدامات اٹھائے گی۔ 2018 کے الیکشن میں عوام نے بڑے اور واضح بنیادوں پر پاکستان تحریک انصاف، اس خطے کی عوام نے خصوصی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو واضح مینڈیٹ دیا اور ایک اچھی کامیابی پاکستان تحریک انصاف کو ملی۔ عثمان بزدار کی قیادت میں بننے والی حکومت جب برسر اقتدار میں آئی تو لوگوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے وعدے کے عین مطابق الگ صوبے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ اس خطے سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے والے جو بڑے نام تھے، جن میں شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین، یہ لوگ صوبے کے حوالے سے کھلم کھلا سٹیٹمنٹس دینے لگ گئے اور وہ اس بات کا بارہا اظہار کرتے رہے کہ الگ صوبہ اس خطے کے لوگوں کا حق ہے اور ان کو یہ ان کا حق ملنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر دباؤ بڑھتا گیا، ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے عوام کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ روز بروز زور پکڑتا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے الیکشن میں کیے گئے وعدے کو پورا کرے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن میں الگ صوبہ کو اپنے مینیفیسٹو کا بھی حصہ بنایا تھا۔ اقتدار سنبھالتے ہی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ صوبے کے قیام کے لیے قومی اسمبلی میں 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے، اس لیے صوبے کا قیام ممکن نہیں ہے۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف نے اس کا اور حل پیش کیا اور انہوں نے سیکٹریٹ جنوبی پنجاب میں بنانے کا اعلان کیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ملتان میں سیکٹریٹ بنا کر اس میں تمام محکمہ جات کے سیکٹریز بٹھا دیے جائیں گے اور ایک ایڈیشنل سیکٹری کے زیر اہتمام وہ اس خطے کے معاملات کو وہ سیکٹریٹ دیکھے گا، جبکہ جنوبی پنجاب کے لیے بجٹ کی ایلوکیشن بھی آبادی کے حساب سے کی جائے گی اور 33% کے حساب سے جنوبی پنجاب کا بجٹ میں حصے کا اعلان کیا گیا تھا۔ جب ملتان میں سیکٹریٹ بنانے کی بات ہوئی تو بہاولپور سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں اور بہاولپور کے لوگوں نے مطالبہ کر دیا کہ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ ملتان میں نہ بنایا جائے بلکہ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ بہاولپور میں بنایا جائے۔ بہاولپور کے لوگوں اور سیاستدانوں کے اس مطالبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملتان کے سیاستدانوں نے بھی سٹینڈ لے لیا اور ان کا کہنا تھا کہ جو نیا سیکٹریٹ ہے بہاولپور کی بجائے ملتان میں بنایا جائے، کیونکہ ملتان کی تاریخی، سیاسی، ثقافتی امپورٹنس بہاولپور کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ بہاولپور اور ملتان کے سیاستدانوں اور عوام کے بیچ اس کھینچتانی کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ سیکٹریٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، کچھ محکمے بہاولپور میں بنائے جائیں گے اور کچھ محکموں کا قیام ملتان میں عمل میں لایا جائے گا۔
اسی فیصلے کے تحت بزدار حکومت نے ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کا اعلان کر دیا اور اس کے لیے پنجاب کابینہ نے رولز آف بزنس کی منظوری دے دی۔ پنجاب کابینہ نے جو رولز آف بزنس منظور کیے تھے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو وہ تمام اختیارات دیے گئے تھے جو پنجاب کے چیف سیکرٹری کے پاس تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور اس کے سیکرٹریوں کے پاس یہ مکمل اختیارات کا مطلب یہ تھا کہ یہ مکمل طور پر ایک انتظامی یونٹ کی شکل اختیار کر جائے گا اس سیکریٹریٹ کے نتیجے میں۔ جب یہ رولز آف بزنس منظور ہوئے تو بیوروکریسی کی طرف سے ان رولز آف بزنس اور اختیارات کو لاہور سے ملتان منتقل کرنے کے معاملے پر کھینچاتانی شروع ہو گئی۔ لاہور میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس جنوبی پنجاب میں بیٹھے ہوئے، ملتان میں بیٹھے ہوئے، بہاولپور میں بیٹھے ہوئے سیکرٹریوں کو اختیارات دینے کے لیے تیار اور رضامند نہیں تھے۔ ملتان نہیں رہ رہا تھا، وزیر اعلیٰ لاہور میں رہ رہا تھا، اس لیے اس کے ارد گرد موجود تمام بیوروکریٹس ان کو کہتے تھے اگر جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ اور سیکرٹریوں کو اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو اختیارات دے دیے جائیں گے، تم لاہور میں بیٹھا ہوا چیف سیکرٹری فارغ نہیں ہو جائے گا بلکہ وزیر اعلیٰ بھی تقریباً غیر مؤثر ہو کر رہ جائے گا۔ بزدار حکومت اگرچہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ بنانے کا اعلان کر چکی تھی، لیکن اختیارات کے معاملے کو لے کر بزدار حکومت افسروں کی تعیناتی میں ڈھیلی پڑ گئی اور انہوں نے افسر تعینات نہ کیے، جس کی وجہ سے عوامی دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ عوامی دباؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے مجبوراً ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ میں افسروں کی تعیناتیاں کر دی گئیں، لیکن وہ تعیناتیاں تو کر دی گئیں لیکن ان افسروں کو اختیارات نہ دیے گئے۔ شروع میں افسران شوق سے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے اور بڑے شوق سے یہاں آتے رہے کہ ان کے پاس اختیارات ہوں گے اور وہ ان اختیارات کو استعمال میں لاتے ہوئے اس خطے کے لوگوں کے جائز کام کریں گے اور ان کے اس خطے کی محرومی اور پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ لاہور میں بیٹھی ہوئی طاقتور بیوروکریسی نے کہ وہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو نہیں چلنے دے گی، اور ابھی ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ میں عملے کی تعیناتی کا پروسیس مکمل بھی نہیں ہوا تھا، ایک دم سے رولز آف بزنس کو تبدیل کر دیا گیا اور نئے رولز آف بزنس کا اعلان کر دیا گیا۔ عوامی دباؤ اور سیاسی دباؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب کے بزدار حکومت نے، پی ٹی آئی کی بزدار حکومت نے ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے ساتھ کھلواڑ تو شروع کر دیا تھا لیکن وہ اسے کھل کر ختم کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہی تھی۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں افسران تو تعینات کر دیے گئے مگر ان کو اختیارات نہ دیے گئے۔ موجودہ چیف سیکرٹری زید اختر زمان جو اس وقت ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب تھے، انہوں نے اپنے افسروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور انہوں نے انہیں کہا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کام کرنے نہیں دیا جاتا اور آپ کو اختیارات نہیں دیے جا رہے۔ اختیارات لینے کے سلسلے میں زید اختر زمان بارہا لاہور جاتے تھے، تو جب وہ لاہور جاتے تھے تو اختیارات طلب کرنے کی پاداش میں کہ وہ ملتان کے سیکریٹریٹ کے لیے، وہ بہاولپور کے سیکریٹریٹ کے لیے اختیارات مانگ رہے ہیں، لاہور میں بیٹھی ہوئی بیوروکریسی وزیر اعلیٰ سے ملنے نہیں دیتی تھی اور وہ کئی گھنٹے باہر بیٹھ کر انتظار کرتے رہتے تھے اور انتظار کر کے واپس آ جاتے تھے اور چیف منسٹر عثمان بزدار سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے زید اختر زمان نے فیصلہ کیا کہ وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی پوسٹ سے وڈرا ہو جائیں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی پوسٹ سے وڈرا ہونے کا فیصلہ حکومت کے لیے ایک دھچکے سے کم نہیں تھا۔ زید اختر زمان نے جب ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی پوسٹ سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا اور جب اس بات کا پتہ کہ جنوبی پنجاب کو دیے گئے اختیارات کو سلب کر لیا گیا ہے اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس کے تحت ان تمام اختیارات کو ختم کر دیا گیا ہے، ایک عوامی شدید قسم کا رد عمل سامنے آیا جس کو بزدار حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت برداشت نہ کر سکی اور فوری طور پر توجیہات اور جسٹیفیکیشنز دینے میں لگ گئی۔ بتایا گیا کہ نئے رولز آف بزنس تیار کیے جا رہے ہیں۔ نئے رولز آف بزنس تیار کیے گئے، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے پر کاٹ دیے گئے، اختیارات ختم کر دیے گئے، بہت معمولی اختیارات جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے افسروں کے پاس رہنے دیے گئے۔ اس کے باوجود سوچا کہ جہاں پر تعینات جو افسران تھے کہ جتنے بھی اختیارات ہیں وہ ان کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کی خدمت کریں گے، لیکن ایسا نہ ہونے دیا گیا اور ان کو جو برائے نام بھی اختیارات دیے گئے تھے وہ بھی استعمال نہیں کرنے دیے گئے۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے دور میں ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو ختم کرنے کی تجویز زیر غور آئی تھی۔ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو ختم کرنے کی تجویز زیر غور آئی تھی۔
کابینہ کے کچھ ممبران کا کہنا تھا کہ وہ ہیں اور ان کے پاس ایسا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ایک الیکٹڈ حکومت کے طرح کے اقدامات اٹھائیں، اور ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ ختم کرنا چونکہ ایک سیاسی عمل ہے اور یہ اس خطے کے لوگوں کی ایک دیرینہ ڈیمانڈ کا نتیجے میں عمل میں آیا ہے، لہٰذا کیئر ٹیکر حکومت کو یہ قدم اٹھانے سے باز رہنا چاہیے۔ محسن نقوی اس ساری صورتحال کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ محسن نقوی سے بھی پہلے جب کچھ دیر کے لیے حمزہ شہباز کی حکومت پنجاب میں بنی تھی تو اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ وقت اتنا مختصر تھا، حمزہ شہباز شریف کے اقتدار کا دور بہت مختصر ہونے کی وجہ سے اس منصوبے پر عمل نہ کیا جا سکا اور حمزہ شہباز شریف کو جانا پڑا۔ کی رخصت کے ساتھ الیکشن ہوئے اور محسن نقوی رخصت ہو گئے تو مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی۔ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی شریف فیملی کے قریبی سمجھے جانے والی بیوروکریسی اکٹھی ہو گئی۔ یہ وہ بیوروکریسی ہے جسے شاہدرہ گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماضی میں شاہدرہ گروپ نواز شریف کے جب وزیر اعظم تھے تو شاہدرہ گروپ ان کے ارد گرد ہوتا تھا اور تمام معاملات مسلم لیگ نون کے لیے وہ دیکھا کرتا تھا۔ یہ بااثر بیوروکریٹس کا گروپ ہوتا تھا، جو دن کو رات کہتا تھا تو رات ہو جاتی تھی اور جو رات کو دن کہتا تھا تو دن ہوتا تھا۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ شہباز شریف کے دور حکومت میں بیوروکریسی کا شاہدرہ گروپ بہت طاقتور ہو گیا تھا اور وہ تمام معاملات انہیں اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیے تھے۔ وزیر اعلیٰ بنتے ہی شاہدرہ گروپ نے اپنی ری آرگنائز کرنا شروع کر دیا اور اس بات کی تیاری شروع کر دی کہ وہ پھر سے تمام کی پوسٹ اپنے کنٹرول میں لے لے، اور اس مقصد کے لیے وہ مسلم لیگ نون کی اور ان کی سوچ ایک نقطے پر آ کر متفق ہو گئے کہ جنوبی پنجاب کو اختیارات نہیں دینے، صوبہ نہیں بنانا، الگ سیکریٹریٹ نہیں بنانا اور کسی طریقے سے اس اسٹیٹس کو ختم کرنا ہے۔ اس جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کو ختم کرنے کے لیے شاہدرہ گروپ سر فہرست اور سب سے متحرک ہو گیا۔ شاہدرہ گروپ کے مقابلے میں جو دوسرا گروپ ہے وہ محسن نقوی بیوروکریٹس کا محسن نقوی گروپ ہے۔ محسن نقوی گروپ حقیقت میں اسٹیبلشمنٹ کا حمایت یافتہ گروپ ہے اور اس وقت صوبے میں عہدوں پر اور پوسٹوں پر یہ گروپ قابض اور فائز ہے۔ اس گروپ کی سربراہی موجودہ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کرتے ہیں۔ زاہد اختر زمان جو جب ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب تھے تو وہ اختیارات لینے کے لیے لاہور جاتے تھے کہ جی ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو اختیارات دیے جائیں، لیکن جب وہ چیف سیکرٹری پنجاب بنے تو انہوں نے اپنے پیش روؤں کی طرح ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو اختیارات دینے کی مخالفت شروع کر دی اور وہ نہیں چاہتے کہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو اختیارات دیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ میں جب ایک ایک کر کے مختلف افسروں کے تبادلہ ہونا شروع ہوئے تو ان کی جگہ پر متبادل سیکریٹریز لگانا بند کر دیا۔ اب دونوں شاہدرہ گروپ اور بیوروکریسی کا محسن نقوی گروپ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو وائنڈ اپ کرنے کا تھا اور ہے۔ ہر معاملات میں مخالفت کرنے والے یہ دونوں گروپ اس ایک نقطے پر متفق تھے اور ہیں کہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو وائنڈ اپ کر دیا جائے۔ اسی سلسلے میں شاہدرہ گروپ ایک نئے آئیڈیالوجی کے ساتھ سامنے آیا اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کو باور کرایا، مسلم لیگ نون کی قیادت کو باور کرایا کہ اس کو اس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے کہ اگر ساؤتھ پنجاب میں سیکٹریز کی جگہ اسپیشل سیکٹری تعینات کر دیے جائیں اور جو ساؤتھ پنجاب کے سیکٹریز کا چارج ہے وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے سیکٹریز کے حوالے کر دیا جائے تو معاملات کو چلایا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اس پوری اسکیم کا مقصد ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ اگر سیکٹریز کے ہی اختیارات نہیں رہیں گے اور یہاں پر تعینات اسپیشل سیکٹری لاہور کے ہی سیکٹری کو جواب دہ ہوگا تو معاملات کو اور مسائل کو اور بجٹ کی تقسیم کو کس طریقے سے منصفانہ بنایا جا سکے گا۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ساؤتھ پنجاب کے ہر شہری کے دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں اور ہر شہری یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو ختم کرنے نہیں جا رہی بلکہ اس نے تقریباً ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو ختم کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اسپیشل سیکٹریز تعینات کر دیے ہیں جو کچھ دنوں تک اگلے ہفتے اپنی پوسٹوں پر بیٹھیں گے، اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ جو قدم اٹھایا ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے اٹھایا ہے۔ یہاں کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے حقوق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے، سیکٹری سے ان کے اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں، ان کی جگہ پر 20ویں گریڈ کے اسپیشل سیکٹریز ملتان میں بیٹھیں گے، جبکہ جو سیکٹریز ہیں ان کا کیا رول ہوگا یہ اس بات کا ابھی تک کوئی تعین نہیں ہوا اور جو چند محکموں
میں اس وقت سیکٹریز ہیں ان کو آگے کہاں جا کر کھپایا جائے گا، اور جب اسپیشل سیکٹریز آ جائیں گے اور یہ سیکٹریز یہ لاہور میں بیٹھے ہوئے سیکٹریز کو جواب دہ ہوں گے یا ان کی مشاورت کے پابند ہوں گے، تو پھر ایڈیشنل چیف سیکٹری ساؤتھ پنجاب کا یہاں بیٹھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یقینی طور پر پھر لاہور میں بیٹھے ہوئے سیکٹریز کسی صورت میں ایڈیشنل چیف سیکٹری کو اپنے کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی یا کسی قسم کی رپورٹ پیش نہیں کریں گے۔ ایک بات تو یقینی ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کے سیکٹریز کو جب اختیارات دیکھے جب چارج ساؤتھ پنجاب سیکٹریز کا لاہور میں بیٹھے ہوئے سیکٹریز کو دے دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ایک ساؤتھ پنجاب سیکٹریز کا لاہور میں بیٹھے ہوئے سیکٹریز کو دے دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ایک ساؤتھ پنجاب سیکٹریز کا لاہور میں بیٹھے ہوئے سیکٹریز کو دے دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ایک بلکہ وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے چیف سیکٹری کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہوں گے اور اپنی تمام رپورٹ ان کو پیش کر رہے ہوں۔ اس صورت میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کا عہدہ عملاً ختم ہو جائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ کو بھی وائنڈ اپ کر دیا جائے گا۔